बंगले में, न कले में, न कहीं गार में छुप के बैठे। और कीजिए, गार में छुप के बैठे। और अल्लाह के आलम ने उसमें भी ऐसा हल्का पर्दा लगाया कि जिससे कमजोर कोई देखने में पर्दा न हो, मगर इतना मजबूत था जो नबूवत को छुपाए था। सलवा दे मोहम्मद, जानता है इतना मजबूत था कि जो मुहाफिज नबूवत बना हुआ। और वहां से पैगंबर इस्लाम को ढूंढा और नहीं मिले और वापस हुए, वो किस्सा मुझे मंजूर नहीं है, मगर रहे तो इब्तिदा कहां से हुई? घर से चले तो नजरों से गायब, बैठे गार में तो नजरों से गायब। मालूम होता है मिजाज मोहम्मद ऐसा है, मिजाज मोहम्मद ऐसा है। अगर सरदाब में बैठ जाए सलवार मोहम्मद, और गालिबन इसीलिए नबूवत राह हमवार कर रही थी कि एक दिन इमामत को चलना है। सलवात मोहम्मद। बहरहाल फर्क मंजूर था, अर्ज करना वो मैंने सुना दिया। क़िराअत इसका नाम, तिलावत उसका नाम। तो अब जरा पूछूं कि पूरे कुरान की किसी ने तिलावत की? पूरे कुरान की दोनों बस्तियों के बीच में जो है अलहम्द से लेकर बिस्मिल्लाह से वन्नास तक पूरे कुरान की क़िराअत तो हजारों ने की, तिलावत भी की। तो अब कूफे का मिंबर बताए, मैं क्या बताऊं उसे? खतीब मिंबर सलूनी, क्या कहना, बालाए मिंबर आके कहता है अय्युहन्नास, एक ऐसी आयत है जिस पर न मुझसे पहले किसी ने अमल किया न मेरे बाद कोई अमल करेगा, अकेला मैं हूं अमल करने वाला। सलवा दे मोहम्मद। और ये फख्र किया है हुजूर वाला, मेरे मौला ने फख्र किया है। और यूं ही नहीं घर बैठ के बाला मिंबर आके मुखातब करके लोगों को मुतवज्जे करके कहा, एक आयत वो है कि मुझसे कबल किसी ने अमल नहीं किया न मेरे बाद कोई अमल करेगा, बस मैं हूं अमल करने वाला। आप समझ गए होंगे मुझे जरूरत क्या है कहने की, मैं नाम ले लूं आप समझ लाएं। वो सिर्फ आए नजवा, यानी अल्लाह ने कह दिया था कि नबी से बात करो तो कुछ सदका रख दो। जब तक नहीं आयत आई थी नबी यूं घिरे थे कि किसी वक्त लोग हटते नहीं थे, और जब ये आयत आ गई तो नबी यूं अकेले हुए जैसे कोई है ही नहीं। और एक दिन नहीं 10 दिन, कितनी मोहलत दी है कुदरत ने हमारे जज्बात के आजमाने की। कुछ पेश करके बात करो, कुछ पेश करके, कोई मिकदार नहीं, कोई चीज नहीं, 2 रुपया, 1 दीनार, 2 दीनार, 1 दिरहम, 2 दिरहम, कुछ नहीं। मौदाए मुत्तकियान ने मसला और हल कर दिया था ये पूछ के। पैगंबर से गुफ्तगू हुई तो नबी ने पूछा फिर या अभी कितना, तो कहा कि 1 खुरमा या आधा। जरा पैगंबर को ताज्जुब भी हुआ, मगर क्या करते, तस्लीम कर लिया। ये खुरमा रख दो और नबी से बात करो, बस इतना सा हुक्म था। 10 दिन आयत इंतजार करती रही, और जब 10 दिन हो गए तो हुक्म मनसूख हो गया, आयत उठा ली गई। और अमीरुल मोमिनीन हर रोज 1 दिरहम पेश करते थे और एक मसला पूछते थे। किताबों में देख लीजिए, तमाम मौजूद है कि हर रोज 1 दिरहम पेश करते थे और नबी से एक मसला लेते थे। 10 दिन 10 मसले लिए अमीरुल मोमिनीन। मैं बयान नहीं करना चाहता, मगर क्योंकि मशहूर मारूफ है, इशारा करता हूं, वो 10 मसले हैं तो सबके लिए, मगर क्या अली के मुकाबले में है सबके लिए? ना फरमाइएगा हुजूर, वो अली के जर खरीद हो गए। सलवा दे न जानता है वो मेरे मौला के 10 मसाइल मुफ्त के नहीं है हुजूर, जर खरीद। फिर फरमाइए
ان مسائل کا ذکر تو میں نہیں کروں گا. ایک مسئلہ اس میں یہ بھی تھا کہ پوچھا ہے یا رسول اللہ اپنے نفس کے نجات کے لیے کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں کہ کل حلالا وقل صدقا، بس یہ کرو کہ جو لقمہ کھاؤ وہ حلال ہو اور جب بولو سچ ہو. صلوات ہے محمد. اس لیے ان سوالات میں یہ ہے. اور جب ہے تو اب نبی سے پوچھنے کے بعد کیا دستے طاہر و مطہر امیر المومنین یا اہل بیت رسالت کبھی اس چیز کی طرف بڑھ سکتا ہے جو حلال نہ ہو؟ کبھی بڑھ سکتا ہے؟ ارے کہہ دیا نبی نے کہ نجات اس میں ہے کہ کل حلال. حلال کیا ہے؟ جو اپنا ہو. آپ کا کھا جاؤں تو حلال رہے گا، ان کا کھا لوں تو حلال رہے گا؟ نہیں، اپنا کھانا حلال ہے. تو جب حلال ہے تو مانوں گا بھی وہی جو اپنا ہوگا، وہ نہیں دعویٰ کروں گا جو اپنا نہ ہو. کیا کوئی مسلمانوں کا مال کھا لے تو حلال ہوگا؟ صلوات ہے محمد. کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. جب معلوم ہوا کہ متفرد ہے علی ابن ابی طالب اس مسئلے میں کہ پورے قرآن کے اگر آیتوں پر پیش کر دیا جائے تو یہ آیت وہ کہ علی کی زمین چون لے گی. ارے تم نے عمل کر کے مجھے ٹھہرا لیا زمین پر، ورنہ میرا تو دل اچک چکا تھا، میں واپس ہو جاتی. کتنی رسوائی ہوتی ہماری برادری انسان کی کہ قرآن کی ایک آیت آئی اور کسی نے عمل ہی نہ کیا. جب کسی نے عمل نہ کیا تو ماننا پڑے گا کہ علی نے آیت کا دل رکھ لیا، عزت رکھ لی، وقار رکھ لیا، انسانیت کے سر پر تاج رکھ دیا افتخار کا کہ ملک سے یہ نہ جا کے آیت شکوا کرے. بنی آدم میں کوئی عمل ہی کرنے والا نہ تھا. ایک تو نکل آیا مگر ایسا نکل آیا کہ لاکھوں کے برابر. صلوات تو یہ ہے حضور والا قرآن کے قرات اور قرآن کی تلاوت. اور جب دونوں کا فرق آپ نے ملاحظہ کر لیا تو فرماتے ہیں کہ کیا ہے اسلام کا قاعدہ کہ تلاوت القرآن علی جہت، اس طرح تلاوت کرنا جیسی وہ ہے، معنی توڑ کے مڑوڑ کے ادھر کے ادھر کے، اس سے نہیں، جیسے قرآن ہے اس طرح تلاوت کرنا. کیا ہم قرآن پاک کے پر تلاوت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں؟ مقام واز ہے، تلخ نوائی ہے، معاف کریں گے ہمیں آپ. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں اللہ کا کلام اور اتنی بڑی عظیم دولت ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک امتیں ترستی گزر گئی، ان کو نہ ملا. ہمیں جو ملا وہ کیا ہم نے لیا؟ شکریہ ادا کرو محبوب الہی کا. وہ نہ ہوتے بیچ میں تو تمہیں قرآن ملتا. ارے تمہیں کیا عیسیٰ تو لے نہ سکے، موسیٰ تو لے نہ سکے، آپ لے لیتے. آپ کے بس کی بات تھی؟ نہیں، کیونکہ حبیب خدا آ گیا. اب آیتوں کو ٹھہرنا وہاں بے قرار کر رہا تھا. ارے یہاں نہ ٹھہرے، دیکھو محبت کی شمع وہاں جل رہی، قرآن پروانہ وار آنے لگا. صلوات محمد. تو خدا رہا قرآن اگر مل گیا تو عمل کیجئے، قرآن اگر سامنے ہے تو زندگی کا دستور العمل قرار دیجئے. قرآن اگر ہاتھوں میں ہے تو ہاتھ تک نہ رہ جائے، کردار میں آ جائے، گرفتار میں آ جائے، رفتار میں آ جائے. ہمارے اخلاق، ہمارے تمام حالات، ہر حرکت و سکون قرآن میں دیکھنا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے بڑی بے نظیر چیز دے دی. ارے معجزہ ہی نہ سمجھو، اعجاز کی صورت بدل دی، اعجاز کی انداز بدل دیے. اب تک جو معجزہ ملتا تھا وہ کسی نہ کسی جسم میں ملتا تھا، پتھر میں، درخت میں، چاند میں، سورج میں، اس میں اس میں. لیکن اب یہ معجزہ کیسا آتا ہے؟ حرفوں میں ملتا ہے، آوازوں میں ملتا ہے، صوت میں مل رہا. صوت کو خود قرار نہیں، صوت کو خود قرار نہیں اور معجزہ اسی میں برقرار.
کیا قدرت الہی ہے کہ آوازوں میں اعجاز کا نغمہ بھر دیا. صلوات محمد. اعجاز کا نغمہ بھر دیا آوازوں میں, آپ کو دے دیا. میں کہوں گا اور آپ معاف فرمائیں گے کہ حضرت آدم اس قابل نہیں تھے کہ قرآن ان کو مل جاتا. مسجد ملک تھے, اللہ کے خلیفہ تھے, تمام باتیں تھیں, قرآن نہیں دیا, ایک صحیفہ دے دیا. حضرت نوح ناخدا تھے, قرآن نہیں دیا, دے دیا ایک صحیفہ. انبیاء کو صحیفے دیتا رہا, بڑی مرحمت ہوئی تو کسی کو کتاب دے دی. قرآن کسی کو نہیں دیتا. عیسیٰ کو اپنا کلمہ بناتا ہے, قرآن نہیں دیتا. روح اللہ بنتے ہیں, قرآن نہیں ملتا. کیا دینے والے میں بخل تھا؟ معلوم ہوتا ہے نہیں دینے والا تو مبدع فیاض ہے, اس کی نظر میں لینے والا کوئی نہ تھا. جب نہیں تھا تو جب محمدی طاقت دنیا میں آئی تو قرآن نے لوح محفوظ چھوڑا اور محمد کے آغوش میں آیا. معلوم ہوتا ہے قرآن کا تحمل محمد کر سکتا. صلوات محمد. قرآن ان کا تحمل پھر محمد کر سکتا ہے. اگر محمد کو ہٹا دوں, عیسیٰ آئیں تو تحمل نہیں کریں گے, اس لیے کہ قرآن ان پر نازل نہیں ہو سکتا. ہوتا تو خدا کیوں روک لیتا, کسی کو فضیلت سے محروم کرتا. مگر نہیں, روک لینے میں بتایا کہ مسیحائی طاقت اور انجیل لے لے, قرآن نہیں لے سکتا. یہ محمدی طاقت کو چاہتا, اور جب محمدی طاقت چاہتا ہے تو پھر اب نہ پوچھیے کہ ساری کتابیں تو ایک مرتبہ آ گئی, قرآن کیوں رفتہ رفتہ آیا, کیوں آیا؟ ارے لینے والے میں کمی نہ تھی, مگر لانے والا بھی تو کوئی تھا. تو جبریل سے تحمل نہیں ہوتا تھا کہ کل ایک دفعہ لے کے آئیں. سلوا دیجیے محمد, سلوا دیجیے محمد. میں تو یہی کہوں گا کہ جبریل ایسا طاقتور ملک, لیکن قدرت نے گویا ہمیں سمجھا دیا کہ پورا قرآن ان کے بس میں نہیں ہے کہ لا کے دے دے. ٹکڑے ٹکڑے لے جاؤ, ٹکڑے سورہ سورہ لے جاؤ, آیت آیت لے جاؤ. حضور والا 23 برس میں جبریل پہنچا سکے. 23 برس میں اتنی گراں کتاب, اتنی گراں کتاب, اب اس کا ساتھ دینا آسان ہے, اور ایسا ساتھ کہ کہیں جدا نہ ہو حوض کوثر تک. کوئی آسان منزل ہے؟ اتنا ہی گراں ہو جو جبریل بھی لوہا مان لیں اور مان کے کہیں بقیہ ضرب لگ گئی تھی میرے بازوؤں پر کہ میرے بازو شل ہو گئے یا رسول اللہ. اور بازو ہوتے جن سے 7 طبقے زمین کے رات بھر لیے رہا تو تن کا معلوم ہوا. صلوات محمد. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین, یہ میں نے توضیح آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جبرائیل امین کی سفارت کو بھی برقرار رکھنا. ایک دفعہ پہنچا کے چلے جاتے نہیں, قلب جبرائیل یہ کہہ رہا ہوگا ارے بار بار بھیج تاکہ تیرے حبیب کا جلوہ دیکھتا رہوں, محمد کے جمال کو دیکھتا رہوں. قدرت نے بھی ایک سہارا قرار دے دیا. اچھا لے جا, یہ سورہ لے جا, وہ سورہ لے جا, یہ آیت لے جا, اور ایک جگہ نہیں بھیجا تاکہ محبوب کی ادائیں ہر جگہ دیکھ. صلوات محبوب کی ادائیں ہر جگہ دیکھ لے, میدان میں بھی, مصلی پر بھی, مسجد میں بھی, صحراؤں میں بھی, رات بھی, دن بھی, ساحل بھی, جبل بھی, بر بھی, بحر بھی, ہر جگہ دیکھ لے میرا محبوب. اور جب ہر جگہ محبوب کے نظارے کرتا رہا جبرائیل امین تو ایک مرتبہ کیسے لا کے دے دیتا؟ ایک دفعہ نہیں, رفتہ رفتہ آتا رہا. اب رفتہ رفتہ آتے آتے اب فرمائیے میں کیا عرض کروں حضور, تنزیل قرآن یا نزول قرآن؟ صلوات دیجیے محمد, صلوات محمد. تو اس لیے کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. خدا وہ ہے جس نے رفتہ رفتہ کر کے بھیجا قرآن کو تاکہ اپنے خاص بندے پر، تاکہ تمام عالم کو ہمارے عذاب و خطرات سے ڈرانے والا ہو. تو یہ تنزیل کیوں کی گئی؟ اسی لیے کی گئی کہ کیا قرآن پاک لایا جائے؟ خدا لا کے نہیں دے دیتا، خود آتا نہیں دینے. اور اگر کہیں ایک دن بھی لایا ہوتا تو خدا نہ رہتا، کیونکہ آیا نہیں کہ گیا. اب خدا نہیں ہے، آنے جانے والا خدا نہیں بنتا. جب نہیں بنتا ہے کون لے جائے، کون لے جائے؟ مگر ہاں یہ بتا دینا تھا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ لے جانے ہی سے محمد کو معلوم ہوگا. نہیں نہیں، محمد کو دے جانے سے نہیں معلوم ہوتا. اس جبریل کی عزت ہمیں بڑھانی ہے، جبریل پہنچا دیں. ورنہ جبریل اگر ایک دن کہیں کہ میں نہ دیتا تو نہ معلوم ہوتا، تو نبی کہیں گے اپنے استاد سے پوچھو ان کو کس نے دیا تھا جو کعبے سے پہنچتے چلے آئے. چلا دے گے محمد. تو اس وقت حل ہو جاتا کہ پیغمبر کو بتانے کے لیے نہیں جبریل لاتے تھے. یہ ظرف تھا پیغمبر اسلام کا کہ قلب میں سب کچھ تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چپ کچھ جانتے ہی نہیں. واللہ بڑا مضبوط بڑا ظرف چاہیے اور بڑے وسعت قلب کی ضرورت ہے. تھوڑا سا لوگ جانتے ہیں تو مچلتے ہیں تو کہہ ڈالوں تھوڑا سا. اور اس کیفیت کو اگر سمجھنا ہو تو ذرا معاف کریں گے لوگ شاعروں کو دیکھیں. ایک شعر اگر عمدہ کہہ لیا کیا مجال جو رات کو سوئیں جب تک سنا نہ لیں. کوئی نہیں ملتا، راستے میں بھی میں مل گیا تو لوگ کہہ رہا ایک بار سن لیجیے کیا شعر ہوا. ارے بھائی میں ضرورت سے جا رہا ہوں. ارے حضور سن لیا، راستے ہی میں کھڑے کھڑے سن لیا اور داد نقد ان کو دے دی اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا. کیونکہ ایک شعر اچھا ہے جس کے دل میں تمام قرآن بھرا ہو وہ چپ رہ جائے. صلوات بھیجیے. ارے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. پیغمبر کے دل پر قرآن لے کر جبرائیل اترے. قلب رسالت منزل قرآن ہے، قلب ہے، زبان نہیں ہے. قلب میں سب کچھ، زبان پر کچھ نہیں. چپ ہے بالکل چپ. دل میں بھی ہے یا نہیں؟ کوئی پوچھتا کیوں نہیں حضور جو دل میں ہے وہ کہہ ڈالیے، جو دل میں ہے وہ کہہ ڈالیے. یہ بے موقع کہہ ڈالیں. بہت سی چیز دل میں رہتی ہے زبان سے نہیں کہی جاتی. تو زبان سے نہ کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی کے دل میں قرآن ہے مگر نہیں کہتا، اور جب وقت آتا ہے تو خود نہیں کہتا، جو نہیں نبی ہے وہ کہتا. صلوات علیہ محمد. اب میں کیا کہوں، دیر تک تو نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن نبوت کے دل میں ہوتا ہے، ولایت کی زبان پر ہوتا ہے. صلوات علیہ محمد. نبوت کے دل میں ہوتا ہے، ولایت کی زبان پر ہوتا ہے. لیکن دل و زبان اگر ایک نہ ہو تو قیامت ہو جائے. اس لیے جو نبوت کے دل میں ہے وہی امامت کی زبان پر ہے. صلوات علیہ محمد. اگر وہی ہے دونوں چیزیں تو حضور والا معلوم ہوا کہ قرآن پاک پیغمبر اسلام پر اترا اور پیغمبر اسلام نے تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، خاموش رہے. اور وہ بات آئی ہے ولایت کی زبان پر. ولی نے تلاوت شروع کر دی اور ولی نے پڑھا. میں کیا کہوں، اس موقع پر کچھ کہہ نہیں سکتا. نبی نے کیوں نہ پڑھا، پڑھ سکتے تھے مگر تھے کون سا ہے جو کہتے کہ یہ قرآن ہے؟ کوئی اتنا بھی تو کہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے. کون کہتا؟ اور ولی کو موقع ہے کہ نبی موجود ہے. یہ پڑھتے جاتے ہیں، وہ تصدیق کرتے جاتے ہیں، وہ تصدیق کرتے جاتے ہیں. حضور ہمارا فخر تو یہ تھا کہ ہم نے نبی کی تصدیق کی. آج فخر یہ ہے کہ نبی کس کی تصدیق کر رہا ہے. صلوات علیہ محمد. سچ کہا، سچ کہا. میں کہاں تک کہوں،
دیر ہو جائے گی، یہ تو بڑا مبحث طولانی ہے، اور ابھی تو میں ابتدا میں بالکل ہوں، کچھ کہنا نہیں چاہتا اس سے زیادہ، مگر اتنا کہتا ہوں کہ بھائیوں سب چیز کا اثر ہوتا ہے، آخر ہمارے اندر قرآن کا کیوں نہیں اثر؟ ذرا سا عطر مل کے چلے آئیے تو بیٹھ جائیے تو سب کہتے ہیں اور قرآن اب آپ کے پاس موجود، اور کوئی نہیں کہتا کہ ان کے پاس قرآن، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے آثار ہم میں نہیں، آثار قرآنی ہونے چاہیے، اور جب آثار نہیں ہیں تو آثار کیسے معلوم ہوں؟ بولیں گے تو قرآن کے خلاف، سوچیں گے تو قرآن کے خلاف، چلیں گے تو قرآن کے خلاف، کھائیں گے تو قرآن کے خلاف، لڑیں گے تو قرآن کے خلاف، پڑھیں گے تو قرآن کے خلاف، ارے سب جب خلاف ہی خلاف ہے تو کیسے اثر قرآن کا معلوم ہے؟ کیسے معلوم؟ قرآن کا اثر معلوم ہونا چاہیے، قرآن کی تاثیر معلوم ہونی چاہیے، موقع ہوتا تو میں قرآن کے تاثیرات خود بتاتا کہ کیا ہیں، مگر نہیں، ہمارے اندر کیوں قرآن کے تاثیرات نہیں؟ کیا بات ہے؟ ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن لے کر محض غلاف و جزدان میں بند کر کے نہ رکھ دیں، کبھی کبھی تو پڑھ لیں۔ آتا ہے ماہ رمضان، ہر چیز کے بہار کا زمانہ ہوتا ہے، اب قرآن کی بہار کا زمانہ آ رہا ہے، رمضان میں تو اس طرح پڑھیے کہ قرآن کو محسوس ہو کہ ہم اللہ کے عالم کی طرف سے نازل کیے گئے، تو ہماری قدردانی یہ ہو رہی ہے کہ لہجے گونج رہے ہیں فضا میں، صلوات محمد۔ اور جب ایسا ہو، زیادہ نہیں عرض کر سکتا مگر اتنا کہنے کو بھی چاہتا ہے کہ ضرور کہوں، آج سے بہت پہلے جب سے قرآن مل گیا ہم کو، بڑے تیور بدل کے ہم اقوام عالم کے سامنے آتے ہیں، لاؤ اس کا مثل، قومیں منہ چھپا کے ہٹ جاتی، نہیں بھائی اس کا مثل نہیں، بڑی بے مثل کتاب، اس سے بڑے میدان ہم نے جیتے ہیں۔ عرب سے جو ہمارا یہ طریقہ تحدی شروع ہوا تو جناب فصحائے عرب نے سجدے کیے اور کہنا پڑا کوئی مثل لا نہیں سکا قرآن کا، ایسی عمدہ چیز کہ جس کا کوئی مثل نہ لا سکے، اور وہاں سے ایک مرتبہ فاتحانہ ہم پلٹے، اقوام کے مقابلے سے وہ مغلوب ہو گئے، ہم غالب ہو گئے، مگر وہ وقت گزرا، اب آیا ہے روشنی کا زمانہ، اب آیا ہے فہم کا زمانہ، اب قومیں وہ نہیں رہی ہیں کہ جو محض قرآن دیکھ کے بھاگ جائیں، ہٹ کے پھر پلٹ کے آتی ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہاں قرآن تو بے مثل ہے، مگر ذرا قرآن ہٹائیے آپ کو تو دیکھوں، وہ غضب ہو گیا، صلوات یہ میرا قرآن ہٹائیے، اپنی صورت دکھائیے۔ یہاں فتح کا انداز یہ تھا کہ اپنے کو چھپائے ہوئے قوم سامنے آئے، دیکھیے یہ ہے، لائیے مثل، وہ اسی کو دیکھتی تھی ہٹ جاتی تھی، اب قومیں کہتی ہیں اس کو ذرا بند کر کے ہٹائیے، آپ تو سامنے آئیے، اب ہم نہیں چھپاتے، ہمیں نہ دیکھیے اس کو دیکھیے، قومیں کہتی ہیں اس کو دیکھ کے کیا کریں، آپ کو تو دیکھیں، اچھا اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ظلم نہ کرنا، آپ کو تو دیکھیں، ظالم تو نہیں ہیں آپ، اس میں لکھا ہے جھوٹ نہ بولنا، آپ کو دیکھیں جھوٹ تو نہیں بولتے آپ، اس میں لکھا ہے حسد نہ کرنا، آپ کو دیکھیں حسد تو نہیں کرتے آپ، اس میں اخلاص لکھا ہے آپ منافقت کرتے ہیں، صلوات یہ اور جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر حضور والا قومیں کہتی ہیں ارے گیا وہ زمانہ نہ جب کتاب کی آڑ میں کامیاب ہوتے تھے، اب وہ وقت نہیں ہے کہ کتاب دیکھ کے کامیاب ہو، اب آؤ ہمارے مقابل میں۔ ایسے وقت میں کیا جواب تھا بندہ نواز ہمارے پاس؟ کہیے وہ بندہ پرور معبود ہے کہ جس نے پہلے ہی ان ہنگاموں کو اور ان چیزوں کو اپنے علم سے جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب قرآن ہٹا کے لوگ انسان کو مانگیں گے، تو پہلے سے ایسے انسان بنا دیے کچھ کہ جب قرآن کام نہ آئے اور قومیں ہٹا دیں تو ان انسانوں کو بڑھا دینا،
بھائی اسی لیے مباہلہ ہوا تھا. صلوات یہ محمد صلوات یہ محمد. اسی لیے مباہلے کا روز معین ہوا. اے میرے نبی اب تک تو تم قوموں کے سامنے قرآن پیش کرتے رہے، لیکن اب آج قرآن لے کے نہ جانا بلکہ انسان لے کے جانا. اب جو انسان لے کے آئے پیغمبر اسلام تو پھر معاف کیجیے گا چہرہ دیکھتے ہی قوم نے کہہ دیا وہ چہرے نظر آتے ہیں کہ اگر کہہ دیں تو پہاڑ ہٹ جائے. معلوم ہوا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب محض کتاب نہیں دیکھی جاتی کردار دیکھا جاتا ہے. صلوات یہ محمد. تو ہمیں بھی لازم ہے کہ ہم اپنے کو قرآن کے تعلیمات میں ڈھال کر قرآن کا نمونہ دنیا کے سامنے اپنے کو پیش کریں. محض کتاب کے حروف سے اور کتاب کو پیش کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جب نہیں ہو سکتے تو بس آخری جملہ یہ بھی سنو کہ اتنا موقع نہ دو کہ نبی کو شکایت کا موقع نہ. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو وقال الرسول بلکہ شفاعت کرے. جب ایسا ہو تب تو قرآن کا لینا ہمارے لیے مفید ہے اور قرآن پر ناز کرنا بجا ہے. لیکن اگر قرآن ہے اور جس پر نازل ہوا وہ رب العزت سے شکوہ سنج ہے کہ میرے پروردگار میری قوم نے چھوڑ دیا اس قرآن کو. کس نے چھوڑ دیا حضور؟ گھر گھر قرآن موجود ہے. کہاں نہیں ہے؟ ہر طرح کے قرآن ہیں تمام گھروں میں موجود. پھر بھی نبی شکایت کرے کیا مانی؟ صرف اس کا شکایت کا موقع ہوگا کہ تمہارا خیال بھی نہ جاتا مگر تم کو اس لیے دیا کہ دستور العمل ہے اس کے مطابق عمل کرنا. ارباب دل آپ تھک نہ جائیں. صرف ایک اشارہ سن لیں اور ختم کروں. پیغمبر نے جو اب شکوہ کیا ہے تو کیا کہا؟ اتخذوا ھذا القرآن. چھوڑ دیا اس قرآن کو. یہ اس کب بولتے ہیں؟ جب اوس ہو. میں ایک لفظ میں کہہ دیا اس قرآن کو تو معلوم ہوتا ہے کوئی اور بھی ہے. جب تک دو نہ ہو نہ اس ہوگا نہ اس ہوگا. صلوات یہ محمد. میری قوم نے چھوڑ دیا اس قرآن کو. ھذا القرآن. اس قرآن کو. تو اس کے بعد اس کون ہے؟ اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تجویز کرنا پڑے گا کہ کوئی ھذا اور بھی ہے. ھذا القرآن یہ اور کوئی ھذا اور بھی ہے. اے نبی اگر کوئی اور ھذا ہے تو آپ اعلان کر دیجئے من کنت فھذا. صلوات یہ محمد. صلوات یہ محمد. تاکہ دونوں جب ھذا ہوں تو لہذا سمجھ میں آئے کہ کون ہم نے چھوڑ دیا اور کون ہم نے لے لیا. شکوہ کرے گا پیغمبر اسلام اور آپ کا مولا کہے گا میں نے تو اعلان کر دیا میدان میں کہ انا کلام اللہ الناطق. پھر ان کے معرکے میں لسان اللہ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ دیا تھا کہ انا کلام اللہ الناطق. میں کلام اللہ ناطق ہوں. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت ناطق قرآن ہے اور یہ صامت قرآن ہے. جب ہے تو نہ جانے نبی اس کا شکوہ کر رہا ہے یا اس کا شکوہ. صلوات یہ محمد. کس کا شکوہ کر رہا؟ میرے نام میں یہ دیکھتا ہوں کہ بے کسی آل محمد کے اوپر اس طرح چاروں طرف سے چھائی ہوئی ہے کہ جن کو دنیا میں نہ رہنے کی جگہ مل رہی ہے، نہ جن کو دریاؤں سے پانی پینے کو دیا جا رہا، نہ جن کو ان کے مزاروں پر رہنے دیا جا رہا، نہ جن کو نبی کی قبر پر بسنے دیا جا رہا. میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو کیا نبی شکوہ نہ کرے؟ پالنے والے میں نے ان کو بڑے ناز سے پالا تھا، میں ان کو اپنے دوست پر چڑھاتا تھا، میں ان کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کے لوگوں سے کہتا تھا ارے پہچانو یہ ہے حسین، پہچانو
دیکھو جو اسے دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا، میں اسے دوست رکھتا ہوں جو اس حسین کو دوست رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام کیا ہم سے آج سے شکایت کرے؟ معبود سے کہے گا اور معبود سے شکوا کرے گا۔ نبی تو اتنا ہی شکوا کرے گا، مگر حسین کے پالنے والی ماں کیا اس کا شکوا بتاؤں؟ وہ قوم اور ساتھ میں لے گی اور آ کر کہے گی نبی کی دختر خاتون جنت جس نے بچوں کو بڑے محنت سے پالا تھا، اللہ جانتا تھا چکی آتی بچوں کو غذا دینا، بچوں کی پرورش کرنا، سبھی میری شہزادی پر مصیبتیں تھیں مگر صبر سے برداشت کر رہی تھی۔ اتنے ناز پروردہ شہزادے اور ان کو امت نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو امت نے ذبح کر ڈالا۔ خدا جانتا ہے کوئی اور امت ہوتی تو آنکھوں پر سروں پر رکھتی، لیکن نبی کا گھرانہ اس طرح برباد ہوا ہے دنیا میں کہ فاطمہ کا باغ تاراج ہو گیا، نبی کا گھر ویران ہو گیا، اور اس طرح ویران ہوا کہ آج بھی بے کسی برس رہی۔ ہم جو تڑپ کے جاتے ہیں تو کسی کے قبر پہ جاتے ہیں، کسی کے لحد پہ جاتے ہیں، اور اگر گھر پہ آتے ہیں تو وہ اداسی معلوم ہوتی ہے۔ ہائے دنیا کی جہڑیاں آباد اور سامرہ اس طرح برباد، جو گھر تھا ان کا وہاں کوئی نہیں، اور جب وہاں سے مدینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا چلو گھر نہیں ملا تو قبر پر آتے ہیں پہلے، جب قبروں پر جاتے ہیں تو نشان نہیں ملتا۔ ایک زمانہ نبی کی دختر اور اس کی قبر کا نشان تک نہ ہو، اور معلوم ہوا یہی 4 قبریں ہیں، یہی 4 قبریں، لوح مزار بھی نہیں، ارے کوئی سنگ مرمر بھی نہیں، کوئی پتھر بھی نہیں، چند نشانات کے لیے 4 ریڑے رکھ دیے گئے، اور ہم سے کہا گیا یہی ہے تمہارے ائمہ، یہی ہے بنت رسول۔ میں کیا کہوں، خدا جانتا ہے کلیجہ خون ہو گیا۔ اے فاطمہ، زمین تیرے طفیل میں بنی اور تجھے سونے کو جگہ نہ ملی، اے رسول کی بیٹی، ارے یہ عالم ہے کہ تو قبر تک نہیں، تیرے قبر کا نشان نہیں، کیا بتاؤں حضور والا۔ میں گیا حج کے لیے، اور جملہ کہہ کے مجلس ختم کر دوں، میں تو حج کے لیے گیا اور جا کر بقی بھی دیکھا، وہ مقامات بھی دیکھے، مگر میں مکے میں جب تھا چند ہی دن رہا تو میں بازاروں میں نہیں گھوما پھرا، مجھے وقت ہی کہاں تھا، میں شہر کی سیر کے لیے نہیں گیا تھا، میں فریضہ ادا کرنے گیا تھا۔ مگر ایک دن عام راستے سے ہٹ کے ایک شخص مجھے لے کے چلا، ایک بازار نظر آیا، میں نے پوچھا اس بازار کا کیا نام ہے، بتایا یہ سوق اللیل ہے، سوق اللیل، رات کا بازار۔ میں نے کہا سوق اللیل کیوں ہے، دن بھی کھلا رات بھی کھلا، کہا یہ بازار بسایا گیا اسی لیے کہ یہاں رات کو بازار کھولا جائے۔ کیوں بھائی کیا، کہا اس لیے کہ بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں اسیر ہو کے آتی تو عرب کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ دن کا وقت بازاروں میں لائی جا، اس لیے رات کا بازار قائم کیا کہ شرفا کے گھر کی عورتیں جو جنگ میں اسیر ہو جائیں وہ اس بازار میں بیچی جائے۔ بھئی سن کے خدا جانتا ہے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ارے جاہلیت والے شریف گھرانے کی عورتوں کو کھلے بازار نہیں لاتے۔ ارے یہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے، ارے یہ شام میں کیا ہو رہا ہے، ارے زینب سے زیادہ کوئی شرافت مآب
بیٹوں کی مجلسوں میں پڑھ دوں دو جملے اور. کہاں ابن زیاد کا دربار اور کہاں ثانیہ زہرا. ذرا دیکھو انقلاب زمانہ. شہزادی دربار میں آتی ہے ابن زیاد کے. ایک منظر تو یہی سن لیجئے کہ کربلا میں جو ناصران حسین آئے تھے تو بعض ایسے بھی آئے کہ ان کے اہل حرم بھی ان کے ساتھ تھے, ان کی عورتیں بھی ان کے ساتھ. جب وہ شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد جب اسیری ہوئی تو ان کی عورتیں بھی قید کی گئیں, مگر وہ بھی اہل بیت کے ساتھ لائی گئیں. اہل بیت بھی ہیں اور کوفے کے معزز میں انصار تھے, ان کی عورتیں بھی قیدیوں میں شریک. سب ابن زیاد کے سامنے لائے گئے, سب لائے گئے. اب وہاں کرسی نشینوں کا مجمع تھا. ان میں سے ایک نے دیکھا, ارے اس کا شوہر تو ہمارے محلے میں تھا, بھائی ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ حق ہمسایہ ادا نہ کریں. ارے اس کے ناموس کو دربار میں لائے. کھڑا ہو گیا اور کہا ابن زیاد اس کا شوہر میرے محلے میں تھا, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ظالم نے کہا اس عورت کو الگ کر دو. دوسرا اٹھا, اس نے کہا اس کو بھی الگ کر دو. میں کہاں تک بیان کروں, جن جن کے سفارش کرنے والے تھے وہ عورتیں الگ کر دی گئی. اب بتا کون؟ زینب, ام کلثوم, سکینہ, رباب, رقیہ. ان کا کوئی کہنے والا نہ تھا کہ ارے یہ نبی کی نواسیاں ہیں, اے ظالم کیا کر رہا ہے. جناب زینب اسی مجمع میں الگ ہو کر بیٹھ گئی. کیا بتاؤں, آج سے سنتے آپ رات دن ہیں, الگ بیٹھ گئی. ظالم نے ایک مرتبہ پوچھا یہ کون بی بی ہے جو کنارے بیٹھی ہوئی اور کنیزیں حلقہ کیے ہوئے. کسی ظالم نے کہا نہیں جانتا, ثانیہ زہرا, علی کی بڑی بیٹی. ارے یہ زینب ہے. کہتا ہے ارے ذرا ہٹاؤ, میں زینب سے باتیں کروں. آسمان کیوں نہ پھٹ پڑا. ارے کہاں زینب اور کہاں ظالم باتیں کرے. تو آمد ہو گئی, آمد ہو گئی. دونوں دربار میں یہ واقعہ مذکور ہے, یزید کے بھی اور یہاں بھی. طبری میں یہاں کا واقعہ ہے, اس لیے سناتا ہوں, آپ سن لیں. عورتیں ہٹائی گئی, جو کنیزیں تھی وہ ہٹا دی گئی. شہزادی بیٹھی ہوئی, کیا سنیں گے آپ میں کہوں. روایت کہتی ہے سب ہٹ گئی کنیزیں, ایک کنیز نہیں ہٹی. اس نے کہا میں اپنی بیوی کے سامنے سے نہیں ہٹوں. ذرا غور کیجیے اس کے جذبے وفا کو. آگے ایسے بھی ہٹاؤ. جب نہیں ہٹی تو تازیانہ لے کے ایک شخص بڑھا کہ تازیانے سے اذیت دے کے ہٹا دیں. بس تازیانہ دیکھتے ہی مڑ گئی ادھر جہاں حبشی غلام تلواریں لیے کھڑے اور کہا تمہاری غیرت کہاں گئی, میں تمہارے قبیلے سے ہوں. ارے مجھے غیر شخص تازیانہ مارے. روایت کہتی ہے کہ وہ تلواریں کھینچ سے آ گئے. ابن زیاد روک دے ورنہ دربار میں تلوار چلے گی. روک دیا گیا. ارے وہ تو رک گیا. ارے میری شہزادی, ارے زینب پر کیا گزری. اے بھیا میں کربلا سے آئی. ارے میں تازیانہ کھاتی ہوں, کوئی میرا بچانے والا نہ تھا. مظلومہ غربت